एक ऐसी सूरत जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, एक ऐसी सूरत जिसे करोड़ों मुसलमान रोज पढ़ते हैं, एक ऐसी सूरत जो ईमान, क़यामत, जन्नत, जहन्नम और अल्लाह की कुदरत को एक ही जगह जमा कर देती है। लेकिन सवाल ये है, ये सूरत नाज़िल कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे सूरह यासीन का तारुफ और नज़ूल और पस मंज़र और बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते, ना आप आज से पहले आपको किसी ने बताई होंगी। मक्का के वो हालात क्या थे जिनमें अल्लाह ताला ने सूरह यासीन नाज़िल फरमाई? कफ़ार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्यों खड़े थे? और सूरह यासीन के आगाज में अल्लाह ने कुरान की कसम खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही क्यों दी? आज हम सूरह यासीन के इस अजीम सफर का आगाज करेंगे। ऐसा सफर जो सिर्फ एक सूरत की तफसीर नहीं बल्कि इस्लाम के इब्तदाई दौर की मुकम्मल तस्वीर है। आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऐसे हकायक सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। मक्का का माहौल कैसा था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज कब हुआ? कुरैश की मुखालफत क्यों बढ़ी? मुसलमानों पर जुल्म सितम क्यों हुए? सूरह यासीन का नज़ूल का पस मंज़र, यासीन के मानी क्या है? अल्लाह ने कुरान की कसम क्यों खाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही, कफ़ार के दिलों पर मोहर लगने का मतलब क्या था? आज हमारे लिए सूरह यासीन का पैगाम क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कि मक्का का माहौल कैसा था। 1400 साल पहले अरब का तस्वर करें। हर तरफ बुत परस्ती थी। काबा के अंदर और इर्द गिर्द 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे। लोग पत्थरों के सामने झुकते थे, दरख्तों से बरकत मांगते थे, कब्रों से मुरादें मांगते थे। शराब आम थी, सूद आम था, ताकतवर कमजोरों को दबाते थे, औरतों को हकीर समझा जाता था। कई कबाइल अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये वो जमाना था जिसे कुरान ने जहलियत कहा। जायरी तरक्की थी, तजारत थी, शायरी थी, लेकिन दिल अल्लाह की हदायत से खाली थे। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यही ऐलान किया, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यही वो पैगाम था जिसने पूरे अरब को हिला दिया, क्योंकि मसला सिर्फ मजहब का नहीं था, मसला ताकत और मफादात का भी था। कुरैश के सरदार डर गए। इन्हें महसूस हुआ कि अगर लोग एक अल्लाह को मानने लगे तो इनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। इब्तदा में लोग मजाक उड़ाते थे, फिर इल्जाम लगाने लगे, फिर गालियां देने लगे, फिर जुल्म शुरू हो गया। किसी ने कहा ये शायर है, किसी ने कहा ये जादूगर है, किसी ने कहा ये नाउजुबिल्ला झूठे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ दावत देते रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लटाया गया, इनके सीने पर भारी पत्थर रखे गए, मगर वो सिर्फ एक जुमला कहते थे, अहद अहद, यानी मेरा रब एक है। हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंगारों पर घसीटा गया, हज़रत सुमैया को शहीद किया गया। ये इस्लाम की पहली शहीदा थी। हर तरफ जुल्म था, लेकिन ईमान वालों के कदम डगमगाए नहीं। जब जुल्म बढ़ रहा था, जब कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे थे, जब मुसलमानों के दिल गमगीन थे, तब अल्लाह ताला ने ऐसी आयत नाज़िल फरमाई जो दिलों में उम्मीद पैदा करती थी। सूरह यासीन सिर्फ एक सूरत नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से तसल्ली थी। ये ऐलान था, हक आखिरकार गालिब होगा। यासीन के मानी क्या है? सूरह यासीन का आगाज दो हरूफ से होता है, यासीन। उलमा ने इनके बारे में मुख्तलिफ आराएं बयान की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन हरूफ का हकीकी इल्म अल्लाह ताला के पास है। ये कुरान के इन राजों में से हैं जिन्हें हरूफ मुक़त्तियात कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान की कसम क्यों खाई थी? वल कुरानुल हकीम, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, कसम है हिकमत वाले कुरान की। सोचिए, अल्लाह किसी चीज की कसम क्यों खाता है? ताकि इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए। गोया अल्लाह फरमा रहा है, ये कुरान आम किताब नहीं है, ये हिकमत का खजाना है, ये हिदायत का सरचश्मा है, ये इंसानियत की नजात का रास्ता है। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, यकीनन आप रसूलों में से हैं।
یہ آیت بہت اہم ہے کیونکہ کفار ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، لیکن اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی ہے۔ زمین والوں نے انکار کیا، آسمان والے رب نے تصدیق کر دی۔ اللہ فرماتا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ انبیاء کا راستہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، موسیٰ کا راستہ ہے، عیسیٰ کا راستہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یعنی اسلام کا راستہ۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسلسل حق کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے دل ضد سے بھر گئے تھے، وہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اگر انسان مسلسل حق کو رد کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ دولت کے غلام بن چکے ہیں۔ کئی لوگ شہرت کے غلام ہیں، کئی لوگ خواہشات کے غلام ہیں۔ سورہ یاسین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ سوچئے مکہ کی تاریخ راتوں میں جب مسلمان کمزور تھے، جب دشمن طاقتور تھے، جب ہر طرف مخالفت تھی، تب اللہ نے فرمایا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نہیں تھا، یہ ہر مومن کے لیے پیغام تھا۔ اگر تم حق پر ہو تو دنیا کی مخالفت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں کہ بستی والوں کا واقعہ جو سورہ یاسین کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک شہر جہاں لوگ اللہ کو بول چکے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پھر اچانک شہر کے ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ مرنے کے فوراً بعد اسے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ وہ کون شخص تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا؟ آج ہم سورہ یاسین کے اسی عظیم واقعے کو جانیں گے۔ بستی کون سی تھی؟ رسول کیوں بھیجے گئے؟ قوم نے انکار کیوں کیا؟ تیسرا رسول کیوں بھیجا گیا؟ مومن شخص کون تھا؟ اس نے قوم کو کیا نصیحت کی تھی؟ اسے شہید کیسے کیا گیا تھا؟ جنت کی خوشخبری اور اس واقعے کے بڑے اسباق کیا تھے؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے سامنے اسی بستی والوں کی مثال بیان کرو۔ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کی نافرمانی میں ڈوب چکی تھی۔ ان میں شرک عام تھا، گناہ عام تھے، لوگ دنیا میں مگن تھے، انہیں آخرت کی فکر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بغیر تنبیہ کے عذاب نہیں بھیجتا، اس لیے اس قوم کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے۔ اللہ نے اس بستی میں 2 رسول بھیجے، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن قوم نے جواب دیا تم بھی ہماری طرح انسان ہو، اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہی وہ بات تھی جو مکہ کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ تیسرا رسول جب اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ اب 3 پیغمبر ایک ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے قوم سے کہا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لیکن قوم کے دل سخت ہو چکے تھے، جب حق دل میں نہ اترے تو انسان عجیب عجیب بہانے بہاناتا ہے۔ قوم نے کہا تم لوگ منحوس ہو، تمہارے آنے کے بعد ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، تم ہماری بدقسمتی کا سبب ہو۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدقسمتی تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہم نہیں۔ آج بھی جب کوئی شخص حق بات کرتا ہے تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی نماز کی بات کرے تو مذاق بنتا ہے، کوئی پردے کی بات کرے تو تنقید ہوتی ہے، کوئی دین کی دعوت دے تو اسے شدت پسند کہا جاتا ہے۔ یہی کام پچھلی قومیں بھی کرتی تھی۔ اب واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ شروع کرتی ہوں۔ شہر کے دور کنارے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ اللہ پر ایمان لے آیا تھا، اس نے رسولوں کی بات سچ مان لی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قوم رسولوں کو جھٹلا رہی ہے تو وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن کہتا ہے اور شہر کے آخری حصے میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ سوچئے
وہ آرام سے گھر میں بیٹھ سکتا تھا لیکن اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر اس نے ایک بڑا سوال کیا، آخر میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ یہ شخص اکیلا تھا، سامنے پوری قوم تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی، حکومت بھی ان کے پاس تھی، لیکن ایمان اس کے پاس تھا، اور ایمان والے کے لیے یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ قوم اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی، انہوں نے اس کی نصیحت قبول نہ کی بلکہ اس پر ظلم شروع کر دیا۔ مفسرین کے مطابق اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس کی روح نکلی، اللہ کی طرف سے حکم آیا جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، نہ لمبا حساب، نہ انتظار، نہ کوئی تاخیر۔ اللہ نے فوراً جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، کیونکہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت چاہتا تھا۔ قوم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، مومن کو قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن کہتا ہے ایک زبردست چیخ آئی اور سب ختم ہو گئے، کوئی بڑی فوج نہیں آئی، کوئی لمبی جنگ نہیں ہوئی، صرف اللہ کا حکم آیا اور پوری بستی تباہ ہوگی۔ ایک طرف پوری قوم تھی، دوسری طرف ایک مومن، مگر حق اسی ایک شخص کے ساتھ تھا۔ رسولوں نے اپنا فرض ادا کیا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جنت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ مومن دنیا میں شہید ہوا، لیکن اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن میں زندہ کر دیا۔ قوم کو دلیل ملی، نصیحت ملی، رسول ملے، پھر بھی انکار کرتے رہے۔ نتیجہ پھر ان پہ کیا نکلا؟ ایک عذاب، سخت عذاب، جس میں سب تباہ ہو کے رہ گئے۔ اور وہ مومن جس نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کو جنت کی بشارت دی گئی، فوراً مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر سوچئے، اگر آج وہ مومن شخص زندہ ہوتا تو شاید وہ ہم میں سے بھی یہی کہتا کہ نماز کی حفاظت کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، حق بات کہنے سے نہ ڈرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ ایک دن سب کو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کو اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس رب کی طرف ابھی لوٹ جائیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں مردہ زمین سے قیامت تک۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو زمین آج خشک اور بنجر نظر آتی ہے، چند بارشوں کے بعد وہی زمین سرسبز کیسے ہو جاتی ہے؟ جو بیج مٹی میں دفن ہو جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سورج کروڑوں سال سے بغیر رکے اپنے راستے پر کیسے چل رہا ہے؟ چاند اپنی منزلیں کیسے بدلتا ہے؟ دن رات کے پیچھے اور دن کے پیچھے کیوں آتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ آج سورہ یاسین کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی قدرت کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اس میں ہم کس کے بارے میں بات کریں گے کہ مردہ زمین کی نشانی، کھیتوں اور پھلوں کی حقیقت، اللہ کی پیدا کردہ جوڑیاں، رات اور دن کا نظام، سورج کا سفر، چاند کی منزلیں، کائنات کا حیران کن نظام، کشتیوں اور سمندروں کی مثال، قیامت پر عقلی دلیل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ذرا بارش سے پہلے کے کھیتوں کا تصور کریں، ہر طرف خشکی، درخت سوکھے ہوئے، زمین بے جان، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں۔ پھر آسمان سے چند قطرے برستے ہیں اور وہی زمین اچانک زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں، پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کروں گا۔ جو لوگ کہتے تھے مرنے کے بعد ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ ان کو زمین کی مثال دے کر جواب دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج، اس کے اندر درخت کہاں ہوتا ہے، پتے کہاں ہوتے ہیں، پھل کہاں ہوتے ہیں؟
پھول کہاں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہونے والا معجزہ ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کھجوروں کے باغ پیدا کیے، انگوروں کے باغ پیدا کیے، ان میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔ سوچئے، انسان ایک بیج بنا سکتا ہے کیا؟ کیا انسان ایک پتا بنا سکتا ہے؟ کیا انسان ایک آم پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ انسان روز پھل کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن اکثر شکر ادا نہیں کرتا۔ سورہ یاسین انسان کو یاد دلاتی ہے، ہر نعمت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت، رات اور دن، زمین اور آسمان، گرمی اور سردی، یہاں تک کہ جدید سائنس نے بھی ثابت کیا کہ بہت سی مخلوقات اور نباتات میں جوڑوں کا نظام موجود ہے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، کبھی ایک سیکنڈ کے بھی تاخیر نہیں ہوتی، کبھی سورج دیر سے نہیں نکلتا، کبھی چاند اپنی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ سورج مسلسل حرکت میں ہے، وہ خلا میں اپنے مقررہ نظام کے تحت سفر کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چاند کبھی باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر پورا چاند بنتا ہے، پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظام ہزاروں سال سے جاری ہے، کبھی ایک لمحے کی غلطی نہیں ہوئی۔ اگر سورج زمین کے قریب آ جائے، سب کچھ جل جائے، اگر دور چلا جائے، سب کچھ جم جائے، اگر زمین کی رفتار بدل جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نظام کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمندروں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی کشتیاں پانی پر کیسے تیرتی ہیں؟ پانی میں لوہے کا جہاز کیسے ڈوبتا نہیں ہے؟ یہ سب اللہ کی دی ہوئی عقل اور قوانین کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سمندر طوفان بن جائے۔ انسان آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، لیکن اکثر اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے، غور کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ گویا انسان سے پوچھتا ہے، جب تم مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھتے ہو تو قیامت پر حیران کیوں نہیں ہوتے ہو؟ جب تم ایک بیج سے درخت بنتا دیکھتے ہو تو دوبارہ زندگی پر شک کیوں کرتے ہو؟ اے انسان، ذرا سوچو، تم کس غفلت میں ڈوبے ہو تو دوبارہ زندگی پر شک کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو پھر تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ یاسین ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ان نعمتوں میں ہم شکر کب ادا کرتے ہیں؟ سورہ یاسین ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہر طلوع ہونے والا سورج اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، اگر تم سمجھو تو۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ تم عقل رکھتے ہو تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آنکھیں کھولو، پہچانو، خود کو پہچانو۔ ہر بارش کا قطرہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہر بارش کا قطرہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہر کھلنے والا پھول اللہ کی نشانی ہے۔ ہر دھڑکتا ہوا دل اللہ کی نشانی ہے، اور ہر سانس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں اس رب کے پاس واپس جانا ہے۔ رات خاموش ہو سکتی ہے، مگر آسمان اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ درخت خاموش ہو سکتے ہیں، مگر ان کے پتے اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ سمندر خاموش ہو سکتا ہے، مگر اس کی لہریں اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں، سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں یا نہیں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی نہ سمجھوں والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں دیکھتے ہوئے بھی گونگے، بہرے اور اندھے ہو رکھے ہیں؟
ذرا خود سے سوال کرو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یاسین کی مکمل تفسیر میں پارٹ 4 میں دیکھیں کہ ہم آگے کیا آپ کو تفسیر بتاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں، نیکسٹ پارٹ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ قیامت کا دن جب قبریں کھل جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، پہاڑ جو بہت بلند ہیں ریزہ ریزہ ہو کے گر رہے ہیں، سمندر ابل رہے ہیں، زمین کانپ رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، اور پھر ایک اچانک آواز گونجتی ہے، اتنی خوفناک آواز کہ زمین پر موجود ہر جاندار گر پڑتا ہے، بادشاہ بھی، فقیر بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی، کوئی باقی نہیں رہتا۔ پھر ایک اور آواز آتی ہے اور ہزاروں سال پرانی قبریں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جمع ہو جاتی ہیں، جسم بنتے ہیں، اور انسان حیران ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کا دن ہے، وہ دن جس کا ذکر سورہ یاسین بار بار کرتی ہے۔ قیامت کا انکار کیوں کیا جاتا تھا؟ سور کیا ہے؟ پہلی پھونک، دوسری پھونک، قبروں سے اٹھنا، میدان حشر، اعمال نامہ، جسم کے اعضاء کی گواہی، مجرموں کا انجام، مومنوں کی کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی بات کرتے تھے تو کفار مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ ان کا مقصد جاننا نہیں تھا بلکہ مذاق اڑانا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ناممکن ہے۔ سورہ یاسین بتاتی ہے قیامت اچانک آئے گی، لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، بازار چل رہے ہوں گے، گفتگو جاری ہوگی، منصوبے بن رہے ہوں گے، اور پھر اچانک سور پھونک دیا جائے گا، کسی کو تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ حدیث کے مطابق فرشتے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر پھونک کے ساتھ ہی دنیا کا نظام ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، سمندر بڑک اٹھیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اور پھر زندہ مخلوق موت کا مزہ چکھے گی۔ جن لوگوں نے دنیا کے لیے ظلم کیا، جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، جو دولت پر غرور کرتے تھے، جو طاقت پر فخر کرتے تھے، سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا پہلا سبق یہی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ پھر اللہ جب چاہے گا دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور قبریں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، ایک شخص 1000 سال پہلے مر گیا تھا، دوسرا 500 سال پہلے، تیسرا کل مرا تھا، سب ایک ساتھ زندہ ہوں گے، بادشاہ بھی، غلام بھی، نبی بھی، عام انسان بھی، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ پھر جواب ملے گا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا اور رسول سچے تھے جو بھیجے گئے تھے۔ لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا؟ پھر جواب ملے گا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا اور رسول سچے تھے۔ زمین بدل دی جائے گی، پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سفارش بغیر اجازت کے نہیں ہوگی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، پھر اعمال نامے دیے جائیں گے، ایک ایک لمحہ لکھا ہوگا، ایک ایک لفظ لکھا ہوگا، ایک ایک گناہ لکھا ہوگا، ایک ایک نیکی محفوظ ہوگی۔ وہ باتیں جو بھی انسان بھول چکا ہے وہ سب اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا، ہر وہ کام جو اس نے دنیا پہ کیا ہے، نیکی ہو، برائی ہو، اچھائی ہو، جو بھی اس نے کیا ہے، چاہے انسان بھول چکا ہے، وہ اس کے اعمال نامے میں سب کچھ درج ہوا ہوگا۔ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا، اللہ کا حساب مکمل ہے۔ انسان اپنی عقل پہ حیران ہوگا کہ ہم نے جو جو کیا ہے وہ ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی چھپا نہیں رہا۔ سورہ یاسین کا ایک انتہائی خوف منظر، اس دن اللہ مجرموں کے منہ بند کر دے گا، پھر ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، جسم
خود اپنے اعمال نامہ بیان کرے گا۔ تو پھر سوچو اس دن آپ کہاں بچو گے، کس چیز سے بچو گے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا، جو کام آپ نے ہاتھوں سے کیے ہیں آپ کے ہاتھ بول اٹھیں گے، گواہی دیں گے۔ جس قدم، جس طرف، جس برائی کی طرف آپ کے پاؤں چل کر گئے ہیں اس برائی کی طرف آپ کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جس برائی کی طرف آپ نے اپنی نظریں جمائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرف آپ کی آنکھیں گواہی دے گی، اور جس برائی کی طرف آپ نے اپنے کان رکھے تھے اس طرف آپ کے کان گواہی دیں گے۔ جسم خود اپنے اعمال بیان کرے گا، جسم کا ہر حصہ اپنے اعمال بیان کرے گا، زبان اس دن خاموش ہوگی۔ دنیا میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، بہانے بنا سکتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنا جسم ہی گواہ بن جائے گا۔ تو پھر اس دن ہم کس چیز سے انکار کر سکتے ہیں جب ہمارا جسم خود ہی بول پڑے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ جسم کا ہر حصہ اپنے گناہ کی شہادت دے گا، جسم کا ہر حصہ اپنے گناہ کی خود گواہی دے گا۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، ظلم کیا، تکبر کیا، حق کو جھٹلایا، وہ شدید حسرت میں ہوں گے۔ انہیں اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اللہ اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، دنیا پہ وقت ہے تمہارے پاس توبہ کے لیے۔ توبہ کرو اپنے ان گناہوں کے لیے جو تمہیں یاد نہیں ہے، ان گناہوں کے لیے جو تمہیں یاد ہیں، ان گناہوں کے لیے جن گناہوں میں تم نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ دوسری طرف ایمان والے ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی، قرآن سے محبت کی، صبر کیا، اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے دل مطمئن ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کی خوشخبری ملے گی ان سب کو۔ قیامت صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انصاف کا دن ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو مظلوم کو انصاف کون دے گا؟ اگر قیامت نہ ہو تو ظالم کا حساب کون لے گا؟ اگر قیامت نہ ہو تو نیکی اور بدی برابر ہو جائے گی۔ اس لیے قیامت اللہ کی کامل عدالت کا منظر ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا ہر وہ گناہ اس کے سامنے لکھا جائے گا، دکھایا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اس دن وہ اپنے کسی گناہ سے انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے تمام گناہ ہو بہو لکھے جائیں گے جیسے اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس وقت شاید آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے فون پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دن یہ فون نہیں ہوگا، یہ گھر نہیں ہوگا، یہ دنیا نہیں ہوگی، صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت، صرف ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ تو پھر کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو؟ آج سے توبہ کرو، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے معافی مانگو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی دے دے۔ ان گناہوں کے لیے معافی مانگے جو آپ نے جان کے کیے یا انجانے میں کیے ہیں۔ ہر اس گناہ کے لیے اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکاؤ، معافی مانگو، کیونکہ وہ رب بڑا غفور الرحیم ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تم ایک بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو وہ رب تمہیں کس طرح معاف کرتا ہے۔ تصور کیجئے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف، نہ بڑھاپا، نہ موت، نہ جدائی، نہ تکلیف۔ آپ ایک ایسی جگہ داخل ہوتے جا رہے ہیں جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، درختوں کے سائے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، محلات ہیں، خوبصورتی ہے، امن ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ جنت ہے، وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ اور سورہ یاسین قیامت کے مناظر بیان کرنے کے فوراً بعد اہل جنت کی کامیابی کا ذکر کرتی ہے۔ جنت میں داخلہ، اہل جنت کی خوشی، فرشتوں کا استقبال، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، اہل جنت کے لباس، اہل جنت کے خاندان، اللہ کا سلام، اللہ کی رضا۔ دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کوئی دولت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی طاقت میں، لیکن سورہ یاسین بتاتی ہے اصل کامیابی جنت ہے۔ قیامت کے دن جب ہم سب حساب ختم ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون کامیاب تھا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے جو کامیاب ہو چکیں گے۔ وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے اللہ کی اطاعت کی دنیا میں، تم نے ایمان کی حفاظت کی دنیا میں، آج تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ فرشتے ان کا جنت میں استقبال کریں گے۔ دنیا میں
इंसान हर वक्त किसी न किसी खौफ में रहता था, बीमारी का खौफ, गुर्बत का खौफ, मौत का खौफ, तन्हाई का खौफ। लेकिन जन्नत में कोई खौफ नहीं होगा। कुरान बार बार यही खुशखबरी देता है। सोचिए, ऐसे बागात जिनकी खूबसूरती दुनिया के तमाम बागात से बढ़कर होगी। हर तरफ हरियाली होगी, हर तरफ खुशबू होगी, हर तरफ सुकून होगा। जन्नत इतने हसीन कि दुनिया में इनकी मसाल नहीं। तो क्यों ना उस जन्नत के लिए इस दुनिया की 2 दिन की खुशी को हम छोड़कर हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। जन्नत के नीचे नहरें बहती होंगी, साफ पानी की नहरें होंगी, उसमें दूध की नहरें होंगी। जन्नत में शहद की नहरें होंगी, ऐसी नेमतें जिनका दुनिया में हम तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के महलात का जिक्र फरमाया है कि सोने के महलात होंगे, चांदी के महलात होंगे, याकूत और मोतियों से बने घर होंगे। ऐसी शान व शौकत जो दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह भी ना देख सके। कि दुनिया में इतने किसी भी बड़े-बड़े बादशाह के पास भी वो शान व शौकत नहीं थी कि जो जन्नत में आपके मोमिनों के पास होगी। दुनिया में जिस्म कमजोर हो जाता है, इंसान बीमार होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होता। ना थकन होगी, ना कमजोरी होगी, ना दर्द होगा, ना अस्पताल होंगे, ना दुआ होगा, ना कोई और बीमारी होगी कि जिसमें आप मुब्तला हो सकें। वहाँ पे कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई थकावट, कोई कमजोरी नहीं होगी। जन्नत में सिर्फ सुकून ही सुकून होगा, इंसान पे बुढ़ापा नहीं होगा, हमेशा जवानी होगी। आप जिस हाल में खुश होंगे, जन्नत में उस हाल में आपको रखा जाएगा। एहले जन्नत हमेशा जवान रहेंगे, ना चेहरे पर झुर्रियाँ आएँगी, ना ताकत कम होगी, ना हुस्न ख़त्म होगा। अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन हालत में रखेगा, जिस हालत में वो खुश होंगे। इतना हुस्न होगा कि दुनिया में वो हुस्न कहीं भी पाया नहीं जाएगा। जन्नत के लिबास रेशम के होंगे, ज़ेवरात होंगे, इज़्ज़त होगी, खुशी होगी और सबसे अहम बात तकब्बर नहीं होगा, हसद नहीं होगा, नफ़रत नहीं होगा। तो हम फिर उस जन्नत की हसरत क्यों दिल से निकाल बैठे हैं? क्यों हम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं कि जिसमें कोई सुकून नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई खुशी नहीं। तो अपने ईमान की हिफाज़त करो उस जहान के लिए कि जिसकी दुनिया ज़िंदगी हमेशा के लिए होनी है। दुनिया में बाज़ लोग अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, माँ-बाप, औलाद, भाई-बहन, दोस्त। लेकिन अगर सब ईमान वाले हों तो अल्लाह इन्हें जन्नत में दोबारा मिला देगा। ये जन्नत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक नेमत होगी कि अल्लाह ताला वहाँ ईमान वालों को दोबारा से मिला देगा। जन्नत वाले एक दूसरे से बातें करेंगे, दुनिया की ज़िंदगी याद करेंगे, कहेंगे कि हम दुनिया में अपने रब से डरते थे, आज अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। तो वो दिन कितने हसीन दिन होंगे कि जब अल्लाह हमें जन्नत में बिठाए होंगे। फिर वो लम्हा आएगा जिसके सामने जन्नत की तमाम नेमतें भी छोटी महसूस होंगी। अल्लाह ताला अहले जन्नत से मुखातिब होंगे और कहेंगे, सूरह यासीन की एक अजीम आयत, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, यानी रहमत वाला रब खुद सलाम फरमाएगा। सोचिए, कायनात का खालिक, ज़मीन व आसमान का मालिक, अर्श का रब अपने बंदों को सलाम कहेगा। सोचिए, अर्श का रब अपने बंदों को सलाम कहेगा। ये कैसी नेमत है जिसकी अज़मत को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सूरह यासीन में जब कहा जाता है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, जब भी आप सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हो तो इसको कम से कम 11 बार या 21 बार या 7 बार लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि ये हमारा रब हमको सलाम करेगा। तो सोचें ये कितनी बड़ी रहमत है कि हमारा रब हम पे खुद सलाम करेगा। तो अगर आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, सूरह यासीन पढ़ के जब सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आता है, तो उस वक़्त ये 21 बार, 11 बार, 41 बार जितना आप पढ़ सकते हैं, 71 बार या 101 बार, जितना आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ के वहाँ पे रुक के अपने रब से दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल फरमा। जन्नत की असल कामयाबी सिर्फ बागात नहीं है, सिर्फ महलात नहीं है, सिर्फ नेमतें नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा है। जब अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राज़ी हूँ तो अहले जन्नत की खुशी मुकम्मल हो जाएगी।
دنیا کی ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے، ہر انسان مر جاتا ہے، ہر میل ویران ہو جاتا ہے، لیکن جنت وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر ایمان، نماز، قرآن سے تعلق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچائی، صبر اور اللہ کا خوف اور نیک اعمال۔ سوچئے، اگر آج آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کا نام جنت میں لکھ دیا گیا ہے تو آپ کی خوشی کیسی ہوگی؟ لیکن اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ پکار رہا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ تاکہ ایک دن تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلامن قولاً من رب رحیم، جن پہ اللہ خود سلام کریں گے۔ اللہ خود فرمائیں گے کہ اے مومنو سلام قولاً من رب رحیم، تو اللہ کی نعمتوں کو جٹلاؤ نہیں۔ سورہ رحمان میں کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ آج ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، تو ابھی وقت ہے اس کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم کل جنت میں پائے جاؤ، جنت کے لوگوں کے ساتھ پائے جاؤ۔ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ سوال 1400 سال پہلے بھی پوچھا جاتا تھا۔ ایک دن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی بوسیدہ ہڈی تھی۔ اس نے ہڈی کو ہاتھ میں رگڑا اور وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، اس ہڈی کو مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اسے لگا کہ اس نے بہت مضبوط دلیل دے دی ہے، لیکن پھر آسمان سے ایسا جواب نازل ہوا جس نے قیامت تک کے لیے ہر منکر کو خاموش کر دیا۔ ہڈی والے شخص کا واقعہ بیان کریں گے، دوبارہ زندگی کی دلیل دیں گے، اللہ کی تخلیقی قدرت، آگ اور درخت کی مثال، اللہ کا حکم کن فیکون، سورہ یاسین کا مرکزی پیغام اور پورے سورت کا خلاصہ کریں گے۔ ہڈی والا مشہور واقعہ کیا تھا؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مکہ کے مشرکین میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی، اس نے اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، پھر کہا جب یہ ہڈیاں مٹی بن جائیں گی تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ دوبارہ زندگی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جواب نازل فرمایا، کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ کیا زبردست جواب ہے! اگر اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ انسان خود سوچئے، وہ پہلے کیا تھا؟ نہ آنکھ تھی، نہ دل تھا، نہ دماغ تھا، نہ جسم تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اسے پیدا کیا۔ جب پہلی بار پیدا کرنا ممکن ہوا تو دوبارہ پیدا کرنا کیسا ناممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ انسان ایک معمولی قطرے سے پیدا ہوا، پھر بھی وہ اپنے رب سے جھگڑنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ ایک اور ایران کن مثال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی اللہ تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ بعض درختوں کی لکڑی رگڑنے سے آگ نکالتی ہے۔ سوچئے، سبز درخت میں نمی ہوتی ہے اور آگ نمی کی ضد ہے، لیکن اللہ چاہے تو نمی والی لکڑی سے بھی آگ نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ سب درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو زندہ کرنا مشکل کیوں ہوگا؟ اگر اللہ پانی سے آگ کی ضد پیدا کر سکتا ہے تو مٹی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل کیوں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قرآن سوال کرتا ہے، جو اللہ اتنی عظیم کائنات پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ یاسین کی سب سے مشہور آیات میں سے ایک، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن، کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی فیکٹری کی ضرورت نہیں رکھتا، کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی مددگار کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف حکم دیتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔
اب کرتے ہیں کہ اس پوری سورہ یاسین کا خلاصہ کرتے ہیں اور ہم نے اس میں کیا کیا سیکھا اور ہمیں کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ۔ سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے ہوتی ہے۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ دعوت حق کی، پھر بستی والوں کا واقعہ آتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی دعوت دینا انبیاء کا راستہ ہے۔ اللہ کی نشانیاں، زمین، آسمان، سورج، چاند، رات، دن، سب اللہ کی دلیل ہے۔ قیامت کی بات آتی ہے، ایک دن سور پھونکا جائے گا، تمام انسان زندہ ہوں گے، حساب ہوگا، انصاف ہوگا۔ اس کے بعد جنت کی بات ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کی کامیابی، سکون، نعمتیں، اللہ کا سلام، اللہ کی رضا۔ اللہ کا سلام، سلام قولاً من رب رحیم۔ دوبارہ زندگی، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ سورہ یاسین ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس بات کی طرف آپ نے سوچا ہے کہ سورہ یاسین ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سورہ یاسین کے کیا سبق ہیں؟ سورہ یاسین میں ہم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا کیا سبق دیے گئے ہیں؟ سب سے پہلا سبق جو دیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر کہا قرآن حق ہے، قیامت ضرور آئے گی، جنت اور جہنم حق ہیں، یہ دونوں بھی ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر مخلوق پر قادر ہے، ہر دنیا کی چیز پر قادر ہے۔ موت اختتام نہیں ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ موت کے بعد جنت اور جہنم دو ٹھکانے ہوں گے۔ نیک دیندار لوگ جنت میں جائیں گے اور دوسرے جہنم میں جائیں گے۔ شاید آج آپ سورہ یاسین کو صرف ایک سورج سمجھتے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ پوری زندگی کا پیغام ہے۔ اگر آپ سمجھ سکیں، اگر آپ اس پر عمل کریں، اگر آپ اپنے دل و دماغ سے سوچیں تو۔ لیکن یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کیسے جینا ہے اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی، اس دنیا کا ہر مال، دولت، سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی کسی کی غیبت کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ ہر کوئی اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا، ہر کوئی اللہ کے سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن سورہ یاسین کا ہر پیغام ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا۔ اس لیے قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی زندگی کا حصہ اس طرح بنائیں کہ قرآن میں جو جو لکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں کہ آپ اس پر عمل کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں لائیں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ قرآن ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، ہمارے نبی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے تھے، نبیوں نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، انہوں نے دین اسلام پھیلایا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ بہت بڑی خوشخبری پائیں گے، بہت خوشی میں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بہت دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے آپ سے سجدے کی توفیق نہیں چھینتا ہے، آپ سے آپ کی پیاری چیزیں نہیں چھینتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے آپ سے آپ کا کھانا پینا نہیں چھینتا ہے، اللہ آپ سے سجدے کی توفیق چھینتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سے شہرت چھین لیتا ہے، آپ سے آپ کا جینا، سونا، اٹھنا چھین لیتا ہے، نہیں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ جب غور کریں، اگر آپ کو لگے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے تو اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ آپ کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کو سجدہ دینے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ آپ سے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہوتی ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا ہوتا، تو آج سے معافی مانگے، اپنے آپ پہ غور کریں کہ کیا آپ کو سجدے کی توفیق حاصل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ غفلت میں ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے آگے سجدے میں گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ کے نفل پڑھیں، اللہ کے آگے توبہ کے نفل پڑھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس پر غور کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید سورہ یاسین میں کیا کیا بتایا ہے، اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں سورہ یاسین کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سیریز اگر آپ کو سورہ یاسین کی یہ تفصیلی سیریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا نور زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم اسی طرح کی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔